अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर लिवजहिकल मुन्नी लक़द नुफ़िरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बअदस खुदा बुज़ुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलु या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिक व अज़ीमि सुल्तानिक रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफ़िज़ा इफ़रा जावेद इस्लाम आप सबसे मुखातिब हूँ। अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिट इस्लाम में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ज़िंदगी पुरसकून पुरइत्मीनान और ईमान बिलखैर गुज़र रही होगी। यातज़िऊन पारा नंबर 11 और सूरत तौबा का आज आखिरी सबक है, जिसकी आयत नंबर 122 तक हम गुज़िश्ता सबक में पढ़ चुके हैं। आज के सबक में आयत नंबर 123 से 129 तक हम रुकू मुकम्मल करेंगे और यहाँ सूरतुल तौबा का भी इख्तिताम हो जाएगा। अल्लाह से दुआ है कि मेरी ज़ुबान पे हक बात को जारी फरमाए। आयत नंबर 123 से आगाज़ कर रही हूँ, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ातिलुल्लज़ीना यलूनकुम मिनल कुफ़्फ़ारि वल यजिदू फ़ीकुम ग़िल्ज़ा वअलमू अन्नल्लाहा मअल मुत्तक़ीन। ऐ ईमान वालो, उन काफिरों से जिहाद करो जो तुम्हारे करीब हैं, और वो तुम में सख्ती पाएं, और जान रखो कि अल्लाह परहेज़गारों के साथ है। आयत का पहला हिस्सा देखे, ऐ ईमान वालो उन काफिरों से जिहाद करो जो तुम्हारे करीब हैं। तो पहले ये बात को, इस पॉइंट को समझ लीजिए, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए कि जिन शरई तौर पर जिन काफिरों से जिहाद लाजिम आता है, उनसे तो वाजिब है कि जिहाद करना ही है, चाहे वो करीब के काफिर हों या दूर के। लेकिन करीब वाले मुकद्दम इस तरह से हैं, जिस तरह इस आयत में जिक्र है कि उन काफिरों से जिहाद करो जो तुम्हारे करीब हैं। यहाँ पर जंग के आदाब सिखाए गए हैं, यानी जब जंग की शरई इजाज़त मुहक्कक हो जाए, लाजिम हो जाए शरई तौर पर जंग, तो इसकी इब्तिदा के किस तरह से की जाए कि जो करीब के रहने वाले काफिर हैं उनसे सबसे पहले जंग की जाए, फिर उसके बाद जो करीब हों काफिर उनसे जंग करने के बाद मुसलमान मुजाहिदीन दूर की आबादियों में रहने वाले काफिरों तक पहुंच जाएं। ये जंग के आदाब में से एक तरीका बताया गया, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत से भी इसको साबित किया कि मुसलमानों के लिए क्या चीज़ आसान और बेहतर है। यानी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी पहले अपनी कौम से जिहाद फरमाया, फिर पूरे अरब से, फिर अहले किताब से, उसके बाद रूम और शाम वालों से भी जंग की। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से रहलत फरमा जाने के बाद सहाबा कराम रदिल्लाहु ताला अन्हुम ने इराक़ और फिर तमाम शहरों तक जंग का दायरा वसी किया। तो आपकी सुन्नत से मुसलमानों के लिए एक तरीका सेट हो गया, एक उसवा हसना जो हमें मिला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से, वो यही कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी मुसलमानों को ये करके दिखाया कि तुम्हारे लिए बेहतर है कि इस तरीके से ही कुफार से जिहाद मुमकिन है, वरना एक ही बार सबसे जंग करना मुतसव्वर ही नहीं है, तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता। लिहाजा ये इस आयत में जो हुक्म है ना, उन काफिरों से जिहाद करो जो तुम्हारे करीब हैं, इससे मुराद अब समझ आ गई कि दूर वालों से भी करो, यानी मुकद्दम की बात की गई इस आयत में। फिर हुक्म हो वो तुम में सख्ती पाएँ, यानी इस सख्ती से मुराद क्या है कि वो मुसलमानों में जुर्रत देखें, बहादुरी देखें, जब मुसलमानों में शहादतें हो रही हों वो सब्र करें, और साथ ही साथ ये कि हर किस्म की मजबूती के साथ वो कुफर के सामने डटे रहें, गर्दनें कटवा तो लें, लेकिन सब्रो इस्तकामत का दामन हाथ से ना छोड़ें, और जो कुफार इस्लाम की राह में रुकावट बने उन कुफार के साथ सख्ती से निमटने का हुक्म दिया गया। ठीक है, और एक पॉइंट है यहाँ पर जो गौर करने वाला है। अब देखिए, हुक्म हुआ उन काफिरों से जिहाद करो जो तुम्हारे करीब हैं और वो तुम में सख्ती पाएँ। अब इससे मुराद वैसी सख्ती भी नहीं है कि जिस तरह हर वक्त सख्ती की जाए काफिरों पे। अव्वल तो ये, जब शरई तौर पर जंग लाजिम हो तब कुफर के मुकाबले में ख़ुद को डटे रखने का नाम जो है, इससे मुराद काफिरों पर सख्ती करना। दूसरा ये कि जहाँ पर जंगी उसूल हमें सिखाए गए, वहाँ ये भी बताया गया कि जंग के दौरान जिहाद भी अगर औरतें हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं और ये पादरी वगैरह, इनको कत्ल ना करने का हुक्म दिया गया। यानी जंग के आदाब में
سختی تو دکھانے کا حکم دیا ہی گیا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ رولز بھی دیے گئے جو کہ ہیومینٹی کی ایک بہترین مثال ہے، جو کہ یہ بھی مثال ہے کہ اگر کوئی ذمی کافر ہے جو اسلامی ریاست میں رہ رہا ہے اور امن کے ساتھ رہ رہا ہے، اس سے بھی جہاد نہیں کرنا، اس کے اوپر بھی کھڑے نہیں ہو جانا تلوار لے کے کہ یہ کلمہ کیوں نہیں پڑھ رہا. سمجھ آ رہی؟ جو اپنے دین کے ساتھ جس طرح بھی چل رہا ہے، مسلمانوں کو حکم ہے تبلیغ کا، نہ کہ زبردستی کا. لا اکراہ فی الدین، دین میں تو کوئی زبردستی ہے ہی نہیں. اور ایک آخر پوائنٹ جو ابھی تفسیر پڑھانے کے دوران میں چاہوں گی کہ آپ کو بتا سکوں، وہ یہ بھی ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان رکھو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. پہلے تو حکم ہوا نا اس آیت کے توسط سے کہ میرے احکامات کو مانو، جو جنگ کے آداب، جو اصول، جو ضوابط تمہیں بتائے ہیں اس کے مطابق ہی رہو تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو، اور اللہ متقین کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد متقین کے ساتھ. دوسرا پوائنٹ اس آیت سے اگر تفسیر صوفیانہ اگر ہم دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، ترجمہ اگر ہم دیکھیں نا اپنی لغت کے اعتبار سے، ان کافروں سے جہاد کرو جو تمہارے قریب ہے. اگر اس کو روحانیت کے طور پر دیکھا جائے نا تو اس کفر کو ختم کرو جو تمہارے اندر ہے، اس منافقت کو ختم کرو جو تمہارے اندر ہے، اس گناہ کو ختم کرو جو تمہارے ارد گرد ہو رہا ہے، پھر دور کی طرف جاؤ. یعنی برائی اگر گھر میں ہے تو جڑ سے گھر سے اکھیڑا جائے. برائی اگر اپنے نفس کے ساتھ ہے تو اپنے نفس کو پاک کیا جائے. قرآن کہتا ہے، قرآن میں ہے کہ کامیاب وہی ہوا، قد افلح من تزکا، جس نے خود کو پاک کر لیا وہی کامیاب ہے. پھر ساتھ ہی ساتھ قرآن کریم میں یہ بھی ارشاد ہوتا ہے، اور جو نفس، جو جان پکیزہ ہو گئی، مطمئن ہو گئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اپنے نفس کو ایسا پاک کریں، اپنے قریب کے کفر کو ایسا مٹائیں، اپنے اندر کے کفر کو، اندر کی منافقت کو ایسا ختم کریں کہ نفس مطمئنہ ہو جائے. یعنی ایسی پاک جان، ایسی مطمئن جان بن جائے جو رب سے راضی، رب اس سے راضی بروز قیامت. اور رب فرمائے بھی کہ آؤ میرے بندوں میں، مقرب بندوں میں داخل ہو جاؤ، آؤ میری جنت میں داخل ہو جاؤ. آمین. اگلی آیت ہے، اور اگلی آیت پڑھتے ہیں. اور جب کوئی صورت اترتی ہے تو ان منافقین میں سے کوئی کہنے لگتا ہے کہ اس صورت نے تم میں کس کے ایمان میں اضافہ کیا؟ تو جو ایمان والے ہیں ان کے ایمان میں تو اس نے اضافہ کیا، اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں. کیا ارشاد ہے اس آیت میں؟ یعنی جب منافقین دیکھتے نا قرآن کریم کی کوئی صورت، کوئی آیت نازل ہوتی تو مذاق اڑانے کے طور پہ کہتے مسلمانوں کو نا ان اے ٹونٹ وے، کیا کہ اس صورت میں جب یہ صورت اب نازل ہوئی ہے، یہ آیت نازل ہوئی ہے تو کس کے ایمان میں اضافہ کیا ہے؟ تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ ہوا ہے؟ وہ مسلمانوں کا تمسخر کر اڑانے کی کوشش کرتے تھے. اللہ اس آیت میں ان کو جواب دے رہا ہے، اور کیا فرما رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے جو ایمان والے ہیں اس قرآن نے ان کو صدیق کے درجے پر بھی پہنچایا، اس قرآن نے ان کو فاروق اعظم بھی بنایا، اس قرآن نے بلال حبشی کو مؤذن رسول بھی بنایا، مؤذن اسلام بھی بنایا، اس قرآن نے عثمان کو غنی بھی بنایا، اس قرآن نے علی کو شیر خدا بھی بنایا. تو یہ قرآن ہے، بدلنے والوں کو بدلتا ہے. وہ اقبال کی شاعری میں آتا ہے نا کہ ڈھونڈنے والوں کو دنیا ہی نہیں دیتے ہیں. تو کیا ہے کہ دنیا بھی نئی مل جاتی ہے جو ڈھونڈنے کے متلاشی ہوں. اللہ خود نہا نہیں ہوتا ایسے شخص سے جو اللہ کو تلاش کر رہا ہو. اللہ تو اس بندے کو مل جاتا. ہدایت جو متلاشی ہو، اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے. تو اللہ کیا فرما رہا ہے اس آیت میں کہ جب کوئی، اب دیکھیں یہاں پر ان منافقین کا ذکر ہے نا آیت نمبر 124 میں، کہ قرآن کی جب کوئی صورت نازل ہوتی تو منہ بناتے اور مذاق اڑاتے. تو اب اس آیت کے ریفرنس سے ہم سورۃ التوبہ کی، جب میں نے انٹروڈکشن آپ کو بتایا تھا ابتدائی آیات بتائی تھیں، تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ سورۃ التوبہ تو نازل ہی منافقین کو رسوا کرنے کے لیے ہوئی، کہ منافقین کے منہ دیکھنے والے ہوتے تھے جب قرآن کی آیات نازل ہوتی تھی، اور خاص طور پر سورۃ التوبہ. اور پچھلے رکوع میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے تھے کہ کیسے اس محفل سے اٹھ کے جائیں، اب تو ہم پکڑے جائیں گے، ہماری منافقت ان پر عیاں ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس سارے سینیریو کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس آیت کو پڑھیں. اللہ کو تو علم ہے
کہ کون منافق ہے. اور اللہ فرما رہا ہے اس آیت میں کہ جب یہ تم سے کہتے ہیں کہ اس قرآن نے تم میں سے، اس صورت نے، اس آیت نے تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ کیا، تم فرماؤ جو ایمان والے ہیں ان کے تو ایمان میں اضافہ ہوا ہی ہے، جو پاک دل کے ساتھ آئیں، جو ایکسیپٹنس والے بیہیویئر کے ساتھ آئیں، انہوں نے ایکسیپٹ بھی کیا، ان کے دلوں پہ مہریں نہیں لگی ہوئی. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. یہ منافقین ہیں جن کا حال قرآن میں ایسے بیان ہوا. اللہ فرماتا ہے مسلمان مومن وہ ہے کہ فزادتہم ایمانا وہم یستبشرون، اور وہ اس پر خوش بھی ہیں اور وہ اس پر خوشیاں بھی منا رہے ہیں جو انہیں عطا ہوا ہے. کیا عطا ہوا ہے؟ ایمان عطا ہوا ہے. لہٰذا اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے قرآن کا مذاق اڑانا، دین کا، ایمان والوں کا مذاق اڑانا منافقین کا کام ہے. اور جو اللہ کی قرآن کی آیات کا مذاق اڑائے وہ کیا مسلمان اسلام دائرہ اسلام میں داخل ہے، مسلمان کہلانے کے لائق ہے؟ اس بات کو آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں. اور جن کے دلوں میں مرض ہے وہ ان کی ناپاکی پر مزید ناپاکی کا اضافہ کر دیا اور وہ کفر کی حالت میں مر گئے. اب اس کے بارے میں سورۃ البقرہ کی جو ابھی میں نے آیت کوٹ کی تھی اس کے مزید آگے چل کے 1-2 آیات کے بعد یہ آیتیں فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں مرض تو اللہ نے ان کا مرض بڑھا دیا. جو کفر لے کے آتے ہیں دل میں، جو کفر لے کے بیٹھتے، جو منافقت کا لبادہ اوڑھ کے بیٹھتے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلسوں میں بھی بیٹھے لیکن ایمان کی دولت سے محروم رہے. کیوں؟ یہ وجہ ہے جو اس آیت میں بیان کی گئی. ان کے دلوں میں مرض ہے، ناپاک دل ہے. تو پھر کیا ہوا؟ اللہ نے ان کو ڈھیل میں چھوڑ دیا، ان کو ہی ڈھیل دے دی اور ان کے مرض میں اضافہ کر دیا. کیوں؟ کس طرح سے ان کی ناپاکی میں اضافہ ہوا؟ ایک آیت، ایک صورت نازل ہوتی، اس کا انکار کرتے کفر بڑھ جاتا. اگلی صورت نازل ہوتی، اس کا انکار کرتے کفر میں مزید اضافہ ہو جاتا، مرض مزید بڑھ جاتا کفر کا. اگلی صورت نازل ہوتی، اس کا انکار کرتے، مرض مزید بڑھ جاتا، یہاں تک کہ وہ اسی کفر کی حالت میں منافقین قائم رہے. اسی حالت میں وہ مر گئے. اللہ نے ان کا ذکر کیا، استغفر اللہ، اللہم لا تجعلنا منہم. اور اللہ پھر فرماتا ہے کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ انہیں ہر سال 1 یا 2 مرتبہ آزمایا جاتا ہے، پھر بھی نہ وہ توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی نصیحت مانتے ہیں. اب یہاں کیا ارشاد ہوا کہ منافقین یہ نہیں دیکھتے کہ ہر سال انہیں 1 یا 2 مرتبہ بیماریوں، مصیبتوں اور قحط سالیوں میں آزمایا جاتا ہے ان کی وجہ سے، اور پھر بھی وہ اپنے نفاق سے، اپنی عہد شکنی سے توبہ بھی نہیں کرتے اور نہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. اور یہی بہیو آج ہمارا ہے. ہم زلزلہ آ جائے تو ہم سائنسی تحقیقات کے پیچھے چل پڑتے. اچھا کوہ ہندو کش سے، کوہ فلاں سے، فلاں کوہ سے یہ زلزلے کا پیمانہ ناپا گیا ہے، اتنا شدید تھا اور اس کی وجہ یہ بنی. ہمیں ان وجوہ، سیلاب آ گیا، ڈیم نہیں بنائے اس لیے سیلاب آ گیا. ہم لوگوں نے تو قدرتی آفات کو اس طرح سے جو مصیبتیں نازل ہوتی ہیں ان سے خوف کھانا ہی چھوڑ دیا. ہم نے تو غور و فکر کرنا، نصیحت لینا ہی چھوڑ دیا. یہ تو منافقین کا تھا نا اس آیت میں ذکر کہ جب آزمایا جاتا، کوئی مصیبت آتی تو بجائے اس کے توبہ کرتے، نصیحت بھی نہیں مانتے، قرآن کو ہی نہیں مانتے. تو جو مومن ہے اس کی صفت کیا ہے؟ مومن ہر مصیبت کو عبرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. کوئی بھی مصیبت آ جائے تو اس کا نتیجہ کیا نکالتا ہے؟ یہ میرا اپنا گناہ ہے، یہ مجھ پہ خود پہ آزمائش ہے جو میرے اپنے اعمال کا وبال ہے. کافر کی نگاہ ہوتی ہے اس طرح کے اسباب پر. ہاں ڈیم نہیں بنیا، اسی وجہ تو سیلاب آ گیا. ہاں ٹھیک ہے، یہ ایک ریزن ہوگا سیلاب آنے، لیکن اللہ کے حکم کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا نا. ڈیم نہیں بھی ہے تو سیلاب نہیں آ سکتا اگر اعمال ٹھیک ہوں، اگر اللہ راضی ہو. اب آج جس موسم میں بیٹھی ہوں 31 دسمبر ہے، 2021 ہے، سال کا آخری دن ہے، آخری لمحات ہیں، اور الحمدللہ خیر سے تقریباً 1-2 گھنٹے رہ گئے نئے سال کی، اسلامک کے بجائے جو انگلش ایئر ہے اس میں ہم داخل ہونے کے. اسلامک سال میں تو الحمدللہ ہم داخل ہو چکے ہیں اور اس کا 4تھا-5واں ماہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ دیکھیں اگر ہم اس چیز پہ غور کریں تو یہ پچھلے سال میں ہم نے کیا کیا جو گزر گیا، اگلے سال ہم کیا کرنے والے ہیں، ہماری اس کے بارے میں بھی پلاننگ نہیں، ہمارا کوئی ویو سیٹ نہیں. ہم کون سے مومن ہیں، کون سے مسلمان ہیں جو کہ ہم حالات
واقعات سے عبرت نہیں لیتے، نصیحت نہیں قبول کرتے. کتنے پینڈیمک یہ ایئرز گزرے 2019-20 کرونا کی وجہ سے. یہ کس طرح سے آیا، یہ کیوں آیا، یہ کس طرح سے پھیلا؟ اللہ کی ناراضگی ہے. اور یہ میں آپ کو یہ دسمبر کا بھی بتا رہی تھی، یہ وہ موسم ہے کہ میں جس جگہ بیٹھی ہوں یہاں پر ابھی بارشیں نہیں ہو رہی، بارشیں نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے خشک سردی پڑ رہی ہے، بیماریاں پھیل رہی، اسموک پھیل رہی ہے، سر درد، گلا خراب، آنکھوں سے پانی آنا معمول ہے. اور ہم اس چیز کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہاں جی، گرین ہاؤس افیکٹ کا نتیجہ ہے. ٹھیک ہے، مانا گرین ہاؤس افیکٹ کا نتیجہ ہے. یہ سارا یہ کارخانوں کا جو دھواں، فیکٹریوں کا دھواں، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ سردی پڑتی ہے تو شدید، گرمی پڑتی ہے تو شدید، موسم کا کوئی حال ہی نہیں رہ گیا. ٹھیک ہے، یہ بھی مان لیا. ہم نے یہ بھی مان لیا کہ یہ جو ہمارے جو ذرائع آمد و رفت ہیں، ان کی وجہ سے، ان کے دھوؤں کی، ریفریجریٹر، ان کے دھوؤں کی وجہ سے فضا آلودہ ہو رہی، سب کچھ مان لیا. کہ یہ مانا کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، قرآن سے، احادیث سے ہمیں یہ ریفرنس ملتا ہے. اللہ جب ناراض ہوتا ہے، اللہ کی ناراضگی کا یہ سبب ہے نا حدیث میں کہ بارش نہیں نازل ہوتی. نماز استسقاء پڑھائی جاتی تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی، اور پھر بارش نازل ہوتی تھی. اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو اپنی رحمت کے بادل نہیں بھیجتا. ہم اس چیز کو ایک سمٹم سمجھ لیں، ہم اس چیز کو ایک، اور سکون ہمارے دلوں سے اٹھ گیا. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ہم قرآن سے، اللہ فرماتا ہے نصیحت ہے قرآن، اور پھر ہدایت ہے متقین کے لیے. ہم کوئی بھی آیت پڑھتے ہیں اس کو خود پہ امپلیمنٹ کرنے کا سوچتے بھی نہیں ہیں. ہم یہاں تو کسی قوم کا واقعہ پڑھ رہے ہیں تو وہ محض ایک قصے اور کہانی کے تحت، نعوذ باللہ. ہم کسی فرعون کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو اچھا وہ فرعون تھا، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، اس نے غلط کیا. وہ قارون تھا، اس کا ذکر پڑھا، ہاں اس نے غلط کیا. وہ نمرود تھا، ہاں اس نے غلط کیا. آج کے دور میں کتنے فرعون بیٹھے ہیں، ہمارے اپنے اندر کس طرح کے فرعون بیٹھے ہیں. ہم نے ان کا گلا کیوں نہیں ابھی تک دبایا؟ ہم نے ان کو ابھی تک کیوں نہیں مارا؟ ہم اس بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ ہمیں سوچنا چاہیے. ان منافقین کا ذکر تھا نا، ہر سال آزمایا، ہمیں بھی آزمایا گیا. 2019 میں، 20 میں کتنے لوگوں نے گھر میں سارا دن ہم فارغ رہتے تھے لاک ڈاؤن کی وجہ سے. کتنوں نے قرآن پڑھا، کتنوں نے ریوائز کیا، کتنوں نے ترجمہ تفسیر شروع، کنہوں نے ایک ماہ میں کم از کم ایک قرآن پڑھنا شروع کر دی. کسی نے بھی نہیں. سارا دن موبائل پہ لگے رہے، گھر میں قیدی بن کے زندگی گزار لینا قبول کیا. لیکن نماز، 5 وقتہ نمازیں شروع نہیں کی. تو اس سے ثابت ہوتا ہے نا کہ ہم لوگوں کی پرائیورٹیز کیا ہیں. اور یہ سجدہ ہے، یہ بھی اللہ کی توفیق سے ملتا ہے. ہم خود کو کہتے ہیں نا مصروف بہت ہوتے ہیں، نماز پڑھنے کو ٹائم نہیں. تو پھر دیکھ لیا نا لاک ڈاؤن کے اندر بھی کہ مصروفیت نہیں بھی تھی تو بھی نماز نہیں پڑھی تو اللہ کتنا ناراض ہے. پھر ہم کہتے ہیں یہ وبائیں، یہ بلائیں نازل کیوں ہوئی ہیں؟ اپنے اعمال کی وجہ سے ہوئی ہیں. اور مومن ہر مصیبت کو عبرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. یہ نگاہ جو آج ہم سے چھین لی گئی ہے، وجہ کیا ہے؟ ہماری اپنی نگاہیں گندی اور غلیظ ترین ہو چکی ہیں، گند دیکھنے کی عادی ہو چکی ہیں. فلمیں، ڈراموں نے اور اس طرح کے مناظر نے بیڑا غرق کر دیا ہماری قوت بصارت کا. جب نظریں پاک نہیں رہی، دل بھی میلے ہو گئے. اور وہ جب دل پہ میل آ گئی تو اس دل نے سوچنا ہی چھوڑ دیا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں. گناہ کو گناہ نہ سمجھنا یہ زیادہ بڑا ظلم ہے، اور یہ ظلم ہم اپنے اوپر آج خود کر رہے ہیں. اور اسی کے بارے میں قرآن فرماتا ہے وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. ارے ہم تو ظلم کر ہی نہیں رہے. اللہ فرماتا ہے یہ بندہ خود، تم لوگ تو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے. اور ایسا ہے، آج خستہ حال، بگڑے ہوئے حال لے کے بیٹھے ہوئے ہم اپنی وجہ سے. اس آیت سے نہیں سیکھیں گے تو پھر کہاں سے سیکھیں؟ قرآن سے نہیں سیکھیں گے تو پھر کہاں سے سیکھیں؟ اب یہ آیت نمبر 127 دیکھیں. سوری، میں کہہ رہی تھی کہ ہم نے پچھلے رکوع میں پڑھا ہے، تو وہ میں نے 2 رکوعات کی اکٹھی پریپریشن کی ہے، شاید اسی لیے وہ مجھے ایسا لگا ہو. اس رکوع میں دیکھیں، جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں کہ تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، پھر پلٹ جاتے. تو اللہ نے ان کے دل بھی پلٹ دیے کیونکہ یہ لوگ سمجھتے نہیں. منافقین کا ذکر کیا گیا کہ جب کوئی صورت نازل ہوتی تو کیا کرتے کہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے. کسی محفل میں جب نفاق سامنے ہو جاتا نا، عیاں ہو جاتا، تو دیکھتے، آنکھوں سے اشارے کرتے کہ نکل بھاگیں. اور دیکھتے اگر کوئی نوٹس کر رہا ہے تو بیٹھے رہتے، اگر کوئی نوٹس نہیں کر رہا تو 9-2-11 ہو جاتے وہاں سے. اللہ نے ان کی اس حرکت کا ذکر اس آیت میں کیا. اور کیا ذکر کیا اس آیت میں؟ اور کہا کہ
اللہ نے ان کے اس برے عمل کی وجہ سے ان کے دل پلٹ دیے، کیونکہ یہ لوگ سمجھتے نہیں. قوم لا یفقہون، تو یہ قوم لا یفقہون، اگر آج ہماری یہ حالت ہے قوم لا یفقہون، تو پھر ہمارے ساتھ کیا یہ نہیں ہو سکتا؟ صرف اللہ قلوبہم، یہ ان کا ذکر ہے. قلوبہم، ہم ضمیر غائب کی لگائے گی، ٹھیک ہے. اور پھر صرف اللہ قلوبہم بانہم، بسبب اس کے کہ وہ قوم لا یفقہون، وہ قوم تھی جو سمجھتے نہیں تھی. تو آج یہ قوم جو سمجھ نہیں رہی، تو کیا ہمارے دل نہیں پلٹ دیے جا سکتے؟ اور یقین کریں بہت دکھ کے ساتھ بہت سو کے دل پلٹے ہوئے ہیں، اور ان کو اس چیز کی فکر نہیں ہے، ان کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہے، دکھ نہیں ہے اس چیز کا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو راہ راست، راہ ہدایت عطا فرمائے. اگلی آیت پڑھتے ہیں، اور اگلی آیت ہے آیت نمبر 128. بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لائے جن پر تمہارا مشقت میں پڑھنا بہت باری گزرتا ہے. وہ تمہاری بلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر بہت مہربان، رحمت فرمانے والے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کا، یعنی ان کی ولادت کا، میلاد لفظ مولود سے نکلا ہے جس کے لفظی معنی پیدائش کے. تو ان کے میلاد کا ذکر اس آیت میں کیا گیا کہ بے شک تمہارے پاس وہ عظیم رسول تشریف لائے جن پر تمہارا مشقت میں پڑھنا بھاری گزرتا ہے، وہ تمہاری بلائی نہایت چاہنے والے. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت پیاری حدیث ہے جو میں بیان کروں گی، میری بہت زیادہ فیوریٹ ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو مجھے ان میں بہترین رکھا، پھر اس کے 2 گروہ بنائے تو مجھے اچھے گروہ میں رکھا، پھر قبائل بنائے تو مجھے بہترین قبیلے میں رکھا، پھر خاندان بنائے تو مجھے ان میں اچھے خاندان میں رکھا، اور سب سے اچھی شخصیت بنایا. بلا شبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سچ فرمایا. آپ قریش کے قبیلہ کون سے تھے؟ کون سے قریش؟ اچھا آپ بتائیں. ہاں جی ذہن پہ زور ڈالیں. جی بنو ہاشم، بنی ہاشم بھی کہا جاتا ہے اس کو، ٹھیک ہے. آپ اس سے تعلق رکھتے تھے، اور یہ ایک عظیم ترین قبیلہ تھا. اور بے شک آپ تمام انسانوں میں اشرف المخلوقات، جو انسان ہے اس میں تمام جتنے بھی انسان ان سب سے بہتر آپ ہیں، اور اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے. تو اس آیت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں تشریف لانے کے مبارک عمل کا ذکر ہے. اور اس آیت سے بھی ثابت ہے کہ قرآن کریم کا، اور جس طرح ہم نے ابھی یہ روایت بھی پڑھی، حدیث سے بھی یہ ثابت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا ذکر کرنا، ان کے میلاد کا ذکر کرنا، اللہ نے بھی قرآن میں ان کے میلاد کا ذکر کیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی ذکر فرمایا. ٹھیک ہے، اگلی اور آخری آیت پڑھتے ہیں. میری بہت فیوریٹ آیت ہے، یہ وظیفہ بھی ہے. مشکل کام ہو تو وہ مشکل کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے حل ہو جاتے ہیں. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اللہ کے نبی کو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی، پھر اگر وہ منہ پھیریں آپ سے تو تم فرما دو کہ مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا، اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے. یعنی فرمایا کہ اگر منافقین و کفار اللہ عز و جل اور رسول پر ایمان لانے سے اعراض کریں، منہ پھیریں، اور آپ سے اعلان کا جنگ کریں، تو اے حبیب آپ ان سے فرما دیجئے، اعلان کا جنگ کریں، کہہ دیے جنگ کا اعلان کریں، تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دے کہ مجھے اللہ کافی ہے، وہ تمہارے خلاف میری مدد فرمائے گا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اسی پر بھروسہ کیا، وہ عرش عظیم کا مالک ہے. تو دیکھیں پوری سورہ میں ہم نے منافقین کا ذکر پڑھا، اور یہ آخر کتنا پاورفل طریقے سے کیا گیا، کتنے عمدہ طریقے سے، کہ جتنی بھی منافقت ہے ساری ایک طرف. یا رسول اللہ، آپ کا ذکر کل بھی بلند، آپ کا ذکر آج بھی بلند، قیامت تک بلند رہے گا. اسلام کا بول بالا کل بھی تھا، آج بھی ہے، ہمیشہ انشاءاللہ رہے گا. اور یہ جتنے بھی منافقین ہیں، یہ جتنے بھی کوشش کر لیں، اے نبی فرما دیجئے حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے صبح اور شام 7 مرتبہ یہ پڑھا، یعنی اتنا سا پھر تلاوت کیا حصہ، تو اللہ اس کے اہم کاموں میں اسے کافی ہوگا. اللہ اکبر. تو یہ سورۃ التوبہ آج کے اس سبق میں مکمل ہوئی. صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین بجاہ نبی امین۔ اللہ سے دعا ہے کہ اب تک جتنا بھی قرآن پڑھا، جتنی بھی صورتیں پڑھی، اس میں جان بوجھ کر یا جانے میں ہونے والی غلطی یا کوتاہی، بے ادبی یا گستاخی کو رب العالمین معاف فرمائے، صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آگے انشاءاللہ کل کے سبق سے سورہ یونس کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔